अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत भी हूँ। जी हाज़िन अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉगिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी व सारी है और आप लोग की दुआओं से और अपनी मेहनत से मैं ये जो व्लॉग बनाती हूँ पेश करती हूँ आपके सामने। उम्मीद है आप लोग उसको पसंद करते होंगे, लाइक करते होंगे और इसको ज़रूर आगे फॉरवर्ड कर दिया करें। ये भी एक सदका जारिया है जो हम और आप मिलकर करेंगे तो ये चैन आगे बढ़ती जाएगी। तो आइए हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताउज़ और तस्मिया से करते हुए सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना करेंगे कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो मालिक सारे जहां वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके होगा। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। ये तो हमारी अल्लाह ताला की हम्द व सना हो गई जो हम हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला की पहले तस्वीर उसकी तारीफ़ बयान करनी हम तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। आप देखिए नाज़रीन, हम बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं, वो काम अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो पाते। अगर अल्लाह ताला हुक्म देगा तो वो काम हम मुकम्मल कर सकेंगे। तो फिर हम हर काम शुरू करने से पहले आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान कर दें, थोड़ी सी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर दें, हम्द बयान कर दें, उसकी तारीफ़ बयान कर दें। तो ना सिर्फ उस काम में बरकत होगी जो भी हम काम करने जा रहे हैं, बल्कि उसमें अल्लाह ताला की खैर भी शामिल हो जाएगी और वो काम इतना खुश असलूबी से और इतना खूबसूरत तरीके से मुकम्मल होगा कि हम वहम गुमान में भी नहीं ला सकते इस बात को। तो उम्मीद है कि आज ही एक छोटी सी अच्छी बात मैंने अपने ब्लॉग के स्टार्ट में ही बता दी है। तो हम तम सब मुसलमान इस पर अमल करने की इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कोशिश करेंगे और ज़रूर अल्लाह ताला की हम्द व सना हम वक्त अपनी ज़बानों पर जारी और सारी रखेंगे। अच्छा नाज़रीन और हाज़रीन, जहाँ तक हमारे सबक का ताल्लुक़ है तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारी सूरतुल मोमिनीन का इख्तिताम हुआ और सूरतुल नूर का आगाज़ हो चुका है। 18वां पारा अभी जारी है, 18वें पारे का इख्तिताम नहीं हुआ है और अब वो भी इख्तिताम की जानिब ही है। कुछ सफ़हात रह गए हैं ख़त्म होने में और सबसे बड़ी बात ही कि इंशाअल्लाह जनवरी चल रहा है, फरवरी के ख़त्म होते ही रमज़ानुल मुबारक की आमद है। तो उसके लिए हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। उसकी तैयारी के लिए रमज़ान की कोई शॉपिंगों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें, हम अपनी जानमाज़ें। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों का कि मतलब जानमाज़ की क्या जानमाज़। देखें नाज़रीन हाज़रीन, हम माशाल्लाह से पाँचों वक्त अगर एक बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है और एक जानमाज़ को अगर यूज़ कर रहा है तो फिर वो नमाज ज़ाहिर, वो जानमाज़ ज़ाहिर है। यूज़ होते 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 वो थोड़ी सी मैली हो जाती है। उसको ये नहीं कहेंगे कि खुदा न खास्ता बदरंग हो जाती है या बुरी हो जाती है या एक नाकारा चीज़ हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। कुछ जानमाज़ें लाइट कलर की होती हैं। जब हम ज़ाहिर बावज़ू होकर भी खड़े होते हैं जानमाज़ पर और मुस्तकिल उसी जानमाज़ को अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं तो आप देखिए कि हमारे खड़े होने की जगह पर और हमारे सजदे की जगह पर थोड़ी थोड़ी सी निशानात पड़ जाते हैं। और वैसे भी हमें अपनी पूरी जानमाज़ को धोना चाहिए। सफ़ में भिगो दें और एक रात भिगो दें, दूसरे दिन सुबह में उसको मलकर धोकर डाल दें। तो ये भी हमारे रमज़ान मुबारक की तैयारियों में से एक बहुत अहम तैयारी है कि हम अपनी जानमाज़ों को, अपने मखनों को, ख़वातीन अपने मखने जो नमाज के होते हैं उनको धोकर पाक साफ़ करके, वैसे तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पाक साफ़ ही होती हैं, लेकिन उसको एक दफ़ा और बस ये होता है ना दिल मुतमईन हो जाता है कि हम
رمضان المبارک کی آمد ہے تو ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور اسلامی کتابوں کا اسٹاک اچھا خاصا اپنے پاس رکھیں، اور وقتاً فوقتاً ضروری نہیں کہ ڈیلی آپ قرآن ہی پڑھتے رہیں، آپ کوئی اسلامی کتاب بھی پڑھیں گے، کوئی اسلامی تاریخی کتاب پڑھیں گے، معلوماتی کتاب پڑھیں گے اسلامی، تو اس سے نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ دل کو بھی تقویت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو تمام اسلامی کتابوں کو ایک فریم بنائیے، ایک چھوٹا سا بنا کر اس میں رکھیے، اور پھر وقتاً فوقتاً وہاں سے نکال کر آپ یوز کریں اور دوبارہ سے وہیں اسٹینڈ میں رکھ دیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھی کاوش ہے رمضان المبارک کی تیاری کی۔ اور دوسرا، تسبیحات ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، کوئی اس ڈراز میں پڑی ہوئی ہے، کوئی اس ڈراز میں، بے تحاشا تسبیحات ہیں الحمدللہ۔ ناظرین و عظیم، میں نہیں بیان کر سکتی کہ میرے پاس کتنی تسبیحات ہیں، لیکن جب پڑھنے بیٹھتا ہے نا انسان، جب نماز پہ ہوتا ہے تو کوئی تسبیح ہمارے سامنے نہیں نظر آتی، پھر ہم انگلیوں پہ شمار کرتے ہیں، اور انگلیوں پہ شمار کرنا سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی ایک اچھی کاوش ہے، اچھی کوشش ہوگی کہ ہم اپنی تسبیحات کو ایک باکس بنائیں، ساری اس میں رکھ دیں۔ اور جو املی کے دانے ہوتے ہیں، چیے ہوتے ہیں، اس کو بہت سی خواتین کو شوق ہوتا ہے، جس طرح کہ مجھے بہت شوق تھا بچپن میں بہت زیادہ، کیونکہ یہ شوق مجھے اپنی نانی سے آیا ہے، کیونکہ میری نانی جو تھیں وہ بہت زیادہ عبادت گزار خاتون تھیں، اور میں جب ان کے پاس رہنے جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ وہ اتنے سارے ان کے پاس وہ دانے ہوتے ہیں اور وہ پڑھتی رہتی تھی، تو میں نے پوچھا یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو نانی نے بتایا کہ یہ جو املی ہم یوز کرتے ہیں بیٹا، یہ پھینک دیتے ہیں، کھجوریں جو یوز کرتے ہیں پھینک دیتے ہیں اس کی گٹھلیاں، تو میں وہ گٹھلیاں جمع کرتی ہوں اور ان کو دھو کر پاک کر لیتی ہوں، اور اس کے بعد اس کو سکھا کر ایک باکس میں رکھ لیتی ہوں۔ آپ یقین کیجئے اتنے ماشاءاللہ سے 1.25 کا ہمارے نانی کے گھر میں ہر مہینے میلاد شریف ہوتی تھی، ہر سالانہ بھی میلاد شریف بہت بڑی ہوتی تھی، اور اس میں آیت کریمہ کا ختم بھی رکھتے تھے، اور وہ پورے دانے ہمارے اپنے گھر کے ہوتے تھے، نانی کے گھر کے ہوتے تھے۔ تو یہ شوق مجھے اپنی نانی سے ملا ہے، جو کہنا چاہیے نا کہ مجھے بھی بہت شوق ہے دانوں کو جمع کرنے کا اور ان کو پاک صاف رکھ کے پھر ان کو پڑھنے کا۔ تو یہ چیز ہمیں اپنے بڑوں سے ہمیں تربیت ملتی ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں کس طرف مائل کر رہے ہیں، کس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ تو وہ بچیاں، وہ خواتین جو میرا یہ ولاگ دیکھ رہی ہوں گی، تو ابھی رمضان المبارک کے مہینے میں بھی املی کے جو دانے ہوتے ہیں، ان کا املی کا بڑا استعمال ہوتا ہے چٹنیوں کی صورت میں اور دوسری دیگر چیزوں میں ڈالنے میں، تو پھر وہ دانے بہت زیادہ ہم ضائع کرتے ہیں، تو ان کو آپ اس طریقے سے اسٹاک کر سکتی ہیں، اسٹور کریں اس کو، اور ان کو پھر اپنے روزمرہ کی تسبیحات میں شامل کریں، ان دانوں پر آپ ان کو پڑھیں، دھوتے وقت اس کو بس کلمہ پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح وہ چیز پاک صاف ہو گئی، اور اس کے بعد آپ اس کو بآسانی یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی تیاریاں ہیں رمضان المبارک کی جو ہمیں کرنی ہے رمضان کے آنے سے پہلے ان کے، پھر ماشاءاللہ سے رمضان کا پورا مہینہ عبادتوں میں مصروف و مشغول ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا پھر ہم ایکسٹراز کے کاموں میں کرنے میں۔ تو یہ ہم سب وقت سے پہلے تیاری کر لیں، اور پکوان کی بھی بہت سارے لوگ تیاری کرتے ہیں، فروزن آئٹمس بنا کر آپ اس کو اسٹاک کر لیتے ہیں، سموساز ہو گئے، پیٹیز ہو گئے، رول ہو گئے، اس طرح کی چیزیں بنا کر آپ فریج میں بآسانی اسٹور کر سکتے ہیں، اور اس کو ڈے بائی ڈے آپ ڈیلی یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس سے تھوڑی بچت کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور یہ ہم میسیج بھی دیتے ہیں کہ باہر کے ایک تو حفظان صحت کے اصولوں کے بالکل خلاف وہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، سموسے ہو گئے یا رول ہو گئے یا پکوڑے ہو گئے، تو کوشش کریں کہ یہ تمام چیزیں اپنے گھر میں ہی بنائیں، تو اس سے نہ صرف آپ کے اخراجات میں بھی کمی ہوگی بلکہ آپ کا دسترخوان بھی سجا ہوا نظر آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس روزی میں، اس رزق میں برکت بھی ڈال دے گا۔
تو بس یہ ایک چھوٹی سی کچھ باتیں تھیں جو مجھے نہیں پتہ ہوتا، جب میں ولاگ بنانے کھڑی بیٹھتی ہوں تو پھر مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میں ٹاپک کو کتنا لمبا لے جاتی ہوں، اور پھر بس آپ اور ہم بیٹھ کر سامنے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی اچھی سی بات دماغ میں آتی ہے تو میں چاہتی ہوں میں فوراً اس کو شیئر کر لوں، کیونکہ انسان کی زندگی کا کسی کو کچھ علم حاصل نہیں، کسی کو نہیں پتہ کہ کب کہاں ہمارا پتا صاف ہو جائے. تو اپنا ہر نیک عمل یہ سوچ کر کیجئے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری نیک عمل ہو. ہر عبادت سوچ کر کریں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری عبادت ہو، تو میں اس کو بڑی خوشی و خضوع کے ساتھ اس کو پورا کروں، اختتام کروں. ہر نماز یہ سوچ کر پڑھیں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، اور پھر مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہ مل سکے تو پھر یقین کیجئے اس عبادت میں بھی اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آ جاتا ہے، اور پھر اس کو بڑی خوشی و خضوع کے ساتھ انسان سر انجام دیتا ہے. پھر یہ تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کب تک حیات رکھیں گے، لیکن اگر آپ اس طرح ان باتوں کو سوچ کر آپ عبادات کریں اپنی اور دیگر دینی امور سر انجام دیں، تو یقین کیجئے کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہو جائے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی، وہ بھرتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اور پھر ہمیں یوم آخرت شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی انشاءاللہ عز و جل. تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی آمد ہے، آپ لوگ بھی اور میں خود بھی اور میری فیملی بھی اس کی بھرپور طریقے سے تیاری کریں گے، اور آپ کو ڈیلی ولاگ بھی پیش کیے جائیں گے آپ کے سامنے. اور افطاری کی تیاری ہو گئی، اور سحری کے وقت اور ان کی دعائیں، کہ افطاری کے وقت کی جو دعا ہوتی ہے ناظرین و ناظرین، وہ اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. افطاری کے وقت اکثر خواتین مجھ سمیت، میں کیوں جھوٹ بولوں کہ مجھ سمیت ہم لوگ بالکل اینڈ آف دا ٹائم تک کچن میں ہی رہتے ہیں. جی پکوڑے بن رہے ہیں ابھی چولہے پر کڑھائی میں، ارے بھائی گیس نہیں تھی، ایک تو یہ گیس کا ایشو بہت زیادہ ہے، دوسرا یہ کہ بس جلدی جلدی پکوڑے بنانے ہیں، ابھی فلاں چیز فرائی کرنی ہے، فلاں کرنی ہے، تو اسی میں ہم اپنا سارا ٹائم، قیمتی وہ ٹائم جو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول کر لیتا ہے، ہم کچن کی نظر کر دیتے ہیں، اور مختلف جو ہم آئٹمس بناتے ہیں ان کی نظر کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں اس ٹائم چولہے کو کلوز کر دیں، 10 منٹ پہلے دسترخوان پہ بیٹھ جائیے، دعائیں مانگیں، دعائیں کریں، سورتیں آیتیں پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مغفرت کی، بخشش کی دعائیں مانگیں. کیونکہ اب دیکھیے پہلا عشرہ جو ہوتا ہے نا، رمضان المبارک کے 30 روزے ہیں اگر، تو پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا ہوتا ہے، تیسرا دوزخ سے نجات. تو پھر ہمیں پہلا جو رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، شروع کے 10 روزے جو ہوتے ہیں، تو وہ اس میں رحمتیں سمیٹیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی برکتیں ہیں وہ سمیٹ لیں اپنے دامن میں. اسی طریقے سے رحمت کا عشرہ، دوسرا مغفرت کا، اللہ تعالیٰ سے دوسرے عشرے میں جو 11 سے لے کے 20 تک کے روزے ہوئے، اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت، بخشش طلب کریں، مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، توبہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو کام برے ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ ہم ان سے توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ تو بیٹھے ہی ہمیں معاف کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم گناہ کرو پھر مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا، پھر گناہ کرو پھر معافی مانگو میں معاف کر دوں گا، پھر گناہ کرو پھر معافی مانگو میں معاف کر دوں گا. لیکن اب یہی سلسلہ جاری نہیں رکھنا. تو رمضان المبارک میں یہ جو عشرے ہوتے ہیں رحمت کا، مغفرت کا اور دوزخ سے نجات، جی ہاں، اللہم اجرنی من النار، دوزخ سے نجات، اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا، دوزخ سے نجات دلا دینا. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بتانی چاہیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے. اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی فضیلت، اس کی برکات، اس کا ذکر شروع کر دینا چاہیے اپنے گھر میں. اور ویسے ہی بھرپور طریقے سے عبادت میں مشغول رہیں
اجتماعی طور پہ بھی عبادت کر سکتے ہیں، انفرادی طور پہ بھی عبادت کریں. اور قرآن پاک کی تلاوت میں دیکھتی ہوں جو پورے سال قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے لوگ، اور رمضان المبارک میں ہاتھ میں لیے ہوئے اور دھڑا دھڑ بس پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی اس میڈیا کے ذریعے میں یہ اپنا ایک میسیج ضرور کنوے کرنا چاہوں گی کہ جو آپ لوگ قرآن پاک پڑھیں، بے شک آپ ایک صفحہ پڑھیں لیکن اس کو بمیں ترجمے کے پڑھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، ہم سے کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں کس طرف مائل کیا جا رہا ہے، کس چیز سے ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، کس چیز سے ہمیں روکا جا رہا ہے، کس چیز پر ہمیں چھوٹ ملی ہے، اور وہ کون کون سی باتیں ہیں، وہ کون کون سے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو ہمیں وہ اپنی زندگی میں شامل کرنے. تو یہ ہم ناظرین قرآن دیکھیں، قرآن تو سب پڑھتے ہیں، عربی بہت آسان لینگویج ہے. اگر آپ نے اس کے زیر زبر پیش سمجھ لیے اور تجوید و مخارج سمجھ لیے تو اس سے آسان لینگویج کوئی بھی نہیں ہے. قرآن پاک سے آپ زیر زبر پیش ہجے کر کے اس کو اسپیل کر کے ورڈز آگے بڑھ جاتا ہے، انسان اٹکتا نہیں ہے، وہیں نہیں اسٹک ہو جاتا. تو تھوڑا بھی پڑھیں قرآن، یہ تہیہ کر لیں گے دل میں، یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ میں اس رمضان المبارک میں جتنا بھی قرآن پڑھوں گی میں اس کو بمائے ترجمے کے پڑھوں گی اور اس پر عمل بھی کروں گی. عمل پیرا ہونا لازمی ہے. تو ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا ہوگا اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہوگا. بے شک آپ کے 2 3 4 پارے ختم ہوئے پورے رمضان میں، اس ڈزنٹ میٹر. یہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو قبول فرما لیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور آپ بما ترجمے کے قرآن پاک پڑھیں، اس کے رموز و اوقاف کو جانیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس کو سوچیں، اس پر غور و فکر کریں. قرآن ہمیں کس بات کی طرف مائل کر رہا ہے تو اور کس چیز سے ہمیں روکا جا رہا ہے. تو یہ تمام باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں اور ہمیں اس کو جب ترجمے سے پڑھیں گے تبھی ہمیں سمجھ میں آئیں گی. تو یہ ضرور کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ قرآن پاک کو بمائے ترجمے کے پڑھ لیں رمضان المبارک میں. بے شک آپ کا پورا قرآن پاک مکمل نہ بھی ہو. تو یہ کچھ باتیں ہو گئی ہیں بہت اہم ضروری جو میرے دل و دماغ میں تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ولاگ بناؤں گی تو آپ سے ضروری اس بات کی ڈسکشن کروں گی، اور ضرور جو میرے دل میں بات تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی. تو ناظرین و عزیزین، آئیے ہم اپنے سبق کو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہیں. اور 18واں پارہ قد افلح اور سورۃ النور جاری ہے ہماری. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو. اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور اللہ بہت بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبر اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔
یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، تاکہ اللہ ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے بھی زیادہ عطا کرے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کے پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا چکا دے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ۔ یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چلی آتی ہو اور اس کے اوپر لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل، غرض اندھیرے ہی اندھیرا ہو، ایک پر ایک چھاپا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ہاں، یہاں ہم نے ناظرین و حاضرین رکوع 11 رکوع کمپلیٹ ہو گئے ہمارے، اور آیت 40 آیت سورۃ النور کی ہم نے پڑھ لی، یہاں اختتام کیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی روشنی سے ہدایت دکھاتا ہے، ان کو سیدھے راستے پر لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے شمار نعمتیں دینے والا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر لمحے شکر ادا کرنا ہے۔ جو چیزیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں یا جو عطا نہیں کی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کو وہ شکر بہت پسند ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کر رہا ہے۔ صبر، جس بندے کے اندر صبر ہوگا تو وہ شکر بھی کرے گا۔ ظاہر ہے اس نے صبر کیا، اللہ نے اگر اس کو وہ چیز عنایت نہیں کی تو اس نے اس پر صبر کر لیا، ضبط کر لیا اس کو، اس چیز کی خواہش کو، اپنی نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں انسان کی اس پر قابو پا لیا ہے، اور مطلب یہ کہ اپنی خواہشات اللہ کے سامنے پیش کریں۔ مجھے کسی بھی چیز کی خواہش ہوتی ہے، کوئی بھی چیز کی نیڈ ہوتی ہے
تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بناتا ہے اور ہمارا مقام ہو جاتا ہے یا ہمیں وہ چیز میسر ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی پاس بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتوں کے خزانے ہیں، لوٹ لیں انسانوں نے۔ تو آج کا بلاگ انہی باتوں پر اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی روشنی سے اللہ تعالیٰ انسان کو گمراہی سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی، جب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔